बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पब्लिक व्यू न्यूज़ चैनल। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात करवाएंगे ज़िना खानेवाल की सहाफ़त का एक बड़ा नाम मुनव्वर इकबाल तबस्सुम से। जानिए इनकी सहाफ़ती ज़िंदगी के बारे में, देखिए मुनव्वर इकबाल तबस्सुम की तलख़ शीर गुफ्तगू। मज़ीद आला वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हम रखेंगे आपको आगाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट फैसल हयात। आप देख रहे हैं पब्लिक व्यू। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़िला खानेवाल के नामवर सहाफ़ी कालम निगार जनाब मुनव्वर इकबाल तबस्सुम साहब। उनकी ज़िंदगी की कहानी जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। जी सर मुनव्वर इकबाल साहब, आप कब और किस जगह पैदा हुए? जी मैं 1979 में कोट इस्लाम में पैदा हुआ हूँ। मेरे वालिदैन इंडिया से हिजरत करके आए थे गुड़गांव से, और यहीं कारोबार और यहीं सेटल हो गए कोट इस्लाम आकर। यहीं की मेरी पैदाइश है, यहीं मेरा बचपन गुजरा है और यहीं मैंने जवान हुआ हूँ। जी सर, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और आपने किन इदारों से तालीम हासिल की? मैंने प्राइमरी स्कूल मनसा मगलानी से प्राइमरी जमात पास की थी और बागड़ सरगाना हाई स्कूल से मैट्रिक। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज कबीर खानेवाल से मैंने FA किया है और डिग्री कॉलेज अब्दुल हकीम से मैंने BA किया है। आपका ज़रिया मुआश क्या है? देखिए, कारोबारी लोग हैं हम। सबसे पहले मैंने 2002 में मेडिकल हॉल बनाया था, कुरैशी मेडिकल हॉल के नाम से। 2005 में मैंने कुरैशी ज़राई मरकज़ के नाम से अपना कारोबार शुरू किया और प्रॉपर्टी का काम शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कारोबार है। अपने अड्डे का एक मशहूर कारोबार से मेरा ताल्लुक़ है और अपना ज़रिया मुआश है, और इंशाअल्लाह सहाफ़त का इस ज़रिया मुआश से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जी सर, सहाफ़त में शौक़ से आया या किस्मत लेके आई? असल में फैसल भाई, मैं अदीब हूँ, मैं सहाफ़ी नहीं हूँ। मैं आज भी अपने आप को सहाफ़ी नहीं मानता। 1988 में मैं 7वीं 8वीं जमात में था जब मेरी पहली कहानी मानामा फूल नवाब वक्त के ज़ेर एहतमाम शाया होता है लाहौर से, मानामा फूल, उसमें मूंगफली के नाम से मेरी पहली कहानी शाया हुई थी 8वीं जमात में। उस वक्त मेरी जो खुशी थी वो बड़ी दीपनी खुशी थी। उसके बाद बच्चों के रिसाइल में, बच्चों के मैगजीन में मैं 10वीं जमात तक 11वीं जमात तक लिखता रहा हूँ। फिर जब फर्स्ट ईयर में पहुँचा हूँ तो वहाँ फिर मैंने रिसाइल में लिखना शुरू किया, आदाब बार्द और मुख्तलिफ जो रिसाइल थे, किरण वगैरह, इनमें नावल और कहानियाँ। बुनियादी तौर पर मैं सहाफ़ी नहीं था। 97 में बस एक हादसाती तौर पर मैं सहाफ़त में आ गया। रोज़नामा ख़बरें शाया हुआ था और रोज़नामा ख़बरें की धूमें मची हुई थी और हवेली कुरंगा थाना बना, और उसके बाद मुझे भी शौक़ चुराया कि मैं भी सहाफ़त में चला जाऊँ। मुल्तान गया, वहाँ मियाँ गफ़ार साहब से मिला। मियाँ गफ़ार साहब ने इम्तियाज़ गुमन साहब से कब्बा भेज दिया। वहाँ जो था उसके बाद मैं ख़बरें ज्वाइन किया। 29 सितंबर 1997 में मैं ख़बरें का नुमाइंदा बना हवेली कुरंगा से, और उससे पहले मैं रोज़नामा असास फैसलाबाद से वाबस्ता रहा। उसके अलावा कोई लोकल अखबारात खानेवाल के थे, उनके साथ भी रहा 2-3 साल, जिसमें एक हफ्ते रोज़ा आकाश था, उसमें मैं कॉलम वगैरह लिखता था। ये कहानी है, और आज तक तकरीबन 2 साल से मैं रोज़नामा जंग से वाबस्ता हूँ, और ये कहानी है सारी। सबसे बेहतरीन जो है एक्सपीरियंस किस इदारे के साथ रहा काम करने का? किस इदारे ने आपको बेहतर अंदाज में छापा? आप समझते हैं कि आपके अंदर की आवाज़ को जो है किस इदारे ने जो है वो छापा है? इस हवाले से क्या? देखो जी, रोज़नामा ख़बरें के साथ मेरा एक बहुत लंबा ताल्लुक़ रहा है, बहुत तवील। और जो रोज़नामा ख़बरें की पॉलिसी है, रोज़नामा ख़बरें मुल्तान की, बाकी स्टेशन भी नहीं जानता। रोज़नामा ख़बरें मुल्तान ने अपना सहाफ़त का लोहा मनवाया है यहाँ जनूबी पंजाब में, और जो भेजा गया वो छापा गया। ये नहीं, इसमें हमारा कमाल तो ये होता है कि हम भेज देते हैं, लेकिन कमाल आगे अखबार का भी होता है कि वो छापता है कि नहीं छापता। ठीक है ना? रोज़नामा ख़बरें ने जो कुछ भेजा गया वो कुछ छपा। कभी ये शिकायत नहीं हुई कि हम ये छपवाना चाहते थे और उन्होंने नहीं छापा। यानी आप ये कहेंगे कि आपका बेहतरीन जो है एक्सपीरियंस वो खबरें ग्रुप के रोज़नामा ख़बरें के साथ। अगर आप सहाफ़ी ना होते तो क्या होते सर? मेरे ख्याल में अगर सहाफ़ी ना होता, मैं शायर भी हूँ। 2008 में मेरी एक किताब छपी थी, नई सिमतों में उड़ जाएं। उर्दू शायरी की मेरी किताब छपी थी, नई सिमतों में उड़ जाएं। और अब एक दूसरी शायर किताब जो है ना, 3 साल से वो किताब अवीम रहमान वालों के पास पड़ी है छपने के लिए। सिर्फ उसकी एडिटिंग करनी है, उसको उसके बाद फाइनल करना है। वो टाइम नहीं मिल सका, इसलिए वो छप नहीं सकी। और उसके अलावा अगर मैं होता तो कारोबार, तो देखो हमारा ख़ानदानी कारोबार से मुंसलिक है, हमारे दादा भाई सारे कारोबार करते हैं।
کاروبار بھی تو ہم نے ہونا ہی ہونا تھا، ذریعہ معاش تو ہمارا کاروبار ہی ہے. باقی یہ مشغلیں ہیں زندگی کے، شاعری ہو گیا، کالم نگاری ہو گیا. خبریں میں یہ ہے، خبریں میں اگر میری کوئی پہچان بنی تو میری ڈائریاں تھیں، اور ڈائریاں بھی ادب سے تعلق تھا تو ڈائری لکھ سکا. اگر ادیب نہ ہوتا تو ڈائری نہ لکھ سکتا. اور ڈائریوں میں جو کچھ لکھا وہ چھپا، اور جو دل چاہا وہ لکھا، اور بے خوف ہو کے لکھا. آپ کی شاعری کی جو پہلی کتاب ہے وہ کتنی تعداد میں چھپی اور مارکیٹ میں رہی؟ وہ 1000 تعداد میں چھپی تھی، مختلف دوستوں کو بطور گفٹ دی گئی تھی. ٹھیک ہے، اس سے مختلف جگہ پہ اس کے 64 صفحات تھے صرف، یعنی کم سے کم صفحات والی جو کتاب چھپ سکتی ہے نا، بجلد کتاب تھی وہ، اور خوبصورت کتاب تھی. اس میں جو بھی تھا نا میرے اندر کا، جو میں لکھ سکا اچھا انداز میں، وہ میں نے چھاپ دیا تھا. عام قارئین تک بھی وہ کتاب پہنچی؟ میرے خیال میں میرے علاقے کے، اصل میں نا مجھے اس کتاب کے چھپنے سے پہلے نا مجھے ایک اور شوق تھا. میں ہر سال نا جب یہ ایکسچینجیں ہوتی تھی تو ان کی ٹیلی فون ڈائریکٹری شائع کرتا تھا. اس میں اپنا کلام ہر سال شائع کرتا تھا، اور وہ جو ڈائریکٹری تھی وہ 1000 کی تعداد میں چھپتی تھی. وہ درخانہ سے کتال پور کنڈ تک اور عبدالحکیم سے لے کے کبیر والا تک تمام علاقے میں 10 روپے میں تقسیم ہوتی تھی. اور اس 10 روپے میں اس کتاب کے، اس ڈائری کے قیمتیں پوری ہوتی تھی. وہ 96 صفحات پہ مشتمل ہوتی تھی، وہ ہر جگہ پہنچتی تھی. اور پہلا جو تعارف تھا نا میرا اس ڈائریکٹری کے حوالے سے پورے کبیر والا میں ہوا. آپ پر متعدد بار جو ہے صحافت کی وجہ سے قاتلانہ حملے ہوئے، اس کی وجوہات کیا تھیں؟ دیکھو جی، ایک دور تھا یہ حویلی کرنگا کرمنل لوگوں کا گڑھ بن چکا تھا. اشری سیال، نازو بھٹی، ازری بھٹی، یہ تو میرے سے پہلے چلے گئے. اشری سیال کے دور میں صحافت میں آیا ہوں. جب اشری سیال گرفتار ہوا اس میں 100 عیب تھے، 100 برائیاں تھیں، 100 اس کے جرائم تھے. لیکن مجھے سب سے پہلے اس کی گرفتاری کی خبر ملی، اور میں نے خبر کو تمام تر دباؤ کے باوجود بریک کر دیا. غالباً 99 کی بات ہے، غالباً مجھے یاد نہیں آ رہا تھا. میں نے اسے بریک کیا. اس بریک کرنے کی وجہ سے پولیس کی کتنی ناراضگی ہوئی، کتنا کچھ ہوا مجھے پتا ہے، لیکن انہیں مار دیا. میں نے اس میں بریک میں یہ دیا تھا کہ اسے پکڑ لیا گیا سنگھ سے، اور اسے مارنے کے لیے پلاننگ تیار ہو چکی ہے. اور میری خبر شائع ہونے کے 1 ہفتے بعد اسے مار دیا گیا سرائے سدو تھانے میں وقوع بنا کر. جب یہ حالات چل رہے تھے تو آپ کی فیملی کی طرف سے بھی ظاہری بات ہے کہ آپ پر دباؤ رہا ہوگا کہ آپ صحافت سے نکل جائیں، صحافت چھوڑ دیں، کیونکہ جان تو سبھی کو زیر ہوتی ہے. آپ کے بچوں کے بھی یہی جذبات ہوں گے. اس وقت کیا صورتحال تھی؟ دیکھو یہ 3 گینگ جو تھے نا، سجو لدھیانہ گینگ، خانی ملکانہ گینگ اور عمران کاٹیا گینگ، یہ تینوں گینگ بیک وقت آگے پیچھے آئے. افریت جو ہے نا زیادہ ان گینگوں نے مچائی ہے. پہلے سجو لدھیانہ گینگ نے کی، انہوں نے کزن نصر اللہ قریشی کو اغوا کیا، اسے وہ لے گئے تاوان کے لیے. وہ کچھ دوستوں کی مہربانی ہے کہ بغیر تاوان کے اس کی واپسی ہو گئی، اور معاملات جو ہے نا سال ہو گئے. اس کے بعد سجو لدھیانہ لوگوں کو پریشان کرتا تھا، اس نے پھر میرے استاد مار خضر تورو کو شہید کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ میں آج میرے اندر جتنی جرت ہے، جتنی قوت ہے، جتنی للکار ہے، جتنا انداز ہے قلم کا، اس میں 3 لوگوں کا حصہ ہے. ایک میرے دادا جی کے، وہ اللہ کے ولی تھے. وہ کہتے تھے بیٹا جو رات تیری قبر میں ہے نا وہ باہر نہیں ہو سکتی، اس لیے جو کچھ ہے نا تو یہ سوچ لے کہ تو نے جب مرنا ہے نا پھر تجھے کوئی نہیں بچا سکے گا، اور جب تو نے جینا ہے تو تجھے کوئی نہیں مار سکے گا. دوسرے قلم کے ذریعے میاں غفار صاحب نے، میاں غفار صاحب سے بہت کچھ سیکھا. میاں صاحب کی جرت، ان کا اظہار. وہ کہتے ہیں کہ جب لکھنا ہے تو پھر لکھنا ہے. وہ کہتے ہیں جو بندہ اہل قلم ہے نا وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا. ایک دفعہ صحافت میں آنا آسان ہے، جانا آسان نہیں ہے. تیسرے بندے مار خضر تورو تھے، جنہوں نے مجھے جرت دی، مجھے سکھایا کہ کس طرح آپ نے معاشرے میں اپنے انداز میں جینا ہے، اور کس طرح بات کرنی ہے، اور کس طرح لوگوں سے اپنا انداز اپنانا ہے. آپ کا جو ہے صحافتی پیریڈ یہ کم و بیش 20 سے 25 سال کے دوران ہے. اتنے طویل پیریڈ میں آپ کو صحافت میں کن مشکلات کا سامنا رہا؟ دیکھو صحافت تو ہے مشکلات کا نام. صحافت میں سمجھتا ہوں کہ میں 1997 میں صحافت میں آیا ہوں، اور میری مشکلات شروع ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، 97 میں مشکلات ہوئی جسے میں ذکر نہیں کر سکتا، اس میں اپنے ہی تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد 98 میں مشکلات ہوئی، 99 میں مجھ پہ دہشت گردی کے مقدمے بنائے گئے،
ایک کوریج کے لیے گیا تھا، ایک معاملہ ہوا تھا خضر تورو کے ڈیرے پہ. اگر بطور صحافی میں اس میں لکھا ہے FIR میں کہ یہ وہاں کوریج کرتا رہا، یہ فوٹو بناتا رہا، اس کے باوجود مجھے ملزم بنا دیا گیا. اس میں پھر اعلیٰ سطحی انکوائری ہوئی جس میں میں بری ہوا. ہر موقع پہ ہر جگہ مشکلات تو رہی ہیں میرے لیے. یہ 2016 تک جب تک میں لڑتا رہا ہوں، جب تک میں مشکلات میں رہا ہوں، میرے خلاف درجنوں دعوے ہوئے، کروڑوں روپے کے دعوے ہوئے، ہر جانے کے دعوے ہوئے، مجھے تھریٹ کیا گیا، مجھ سے تاوان مانگا گیا، میرے گھر پہ حملہ ہوا، میرے دفتر پہ حملہ ہوا. شاہد حنیف صاحب DPO نے یہاں 4 کانسٹیبل اور 1 حوالدار پر مشتمل گارڈ لگائی. ٹھیک ہے، یہاں ہر قسم کے ایسے حالات کا سامنا کیا ہے. رانا چٹھے کے ساتھ مل کر جب ان ڈاکوؤں سے لڑے ہیں، دیکھو پولیس کے اگر پولیس آفیسر ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، ہمیں بطور قلمکار اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے جس کی پاداش میں ہمیں دھمکیاں دی گئی. خانی ملکانہ نے تھریٹ کیا. اب وہ خانی ملکانہ کے تھریٹ کے پیچھے بھی ایک پولیس افسر ملوث تھا، ابرار گجر SHO سرائے صدو تھا. اور میں نے ایک سٹوری چھاپی تھی چوپراٹے میں جوئے کے اڈے میں SHO کی مداخلت، SHO کی ملی بھگت. اس خبر میں اتنا کچھ مواد تھا نا کہ ابرار گجر سے برداشت نہ ہو سکا، اور ابرار گجر نے سجو لدھیانے کے ذریعے مجھ سے 2 لاکھ تاوان مانگ لیا. تاوان مانگنے کے بعد مختلف تھریٹ کیا گیا. میں شاہد حنیف صاحب سے ملا. شاہد حنیف صاحب نے فوری طور پہ گارڈ لگائی میرے یہاں. اس کے علاوہ شاہد حنیف صاحب نے، میں نے ایک ہی اپلیکیشن دی تھی کہ میں نے کہا اس کے پیچھے جو ہے نا وہ ہے ابرار گجر، اگر مجھے کوئی نقصان پہنچے گا تو ابرار گجر ذمہ دار ہوگا. شاہد حنیف صاحب نے اس اپلیکیشن پہ اسے لائن حاضر کیا، حالانکہ وہ وزیر اعلیٰ ڈائریکٹر کے ذریعے سرائے صدو بٹھایا ہوا تھا، اور اس کے ظلم کی بہت کہانیاں تھیں. اس کے ظلم کی وہ جھوٹے مقدمات، لوگوں پہ ظلم و ستم، اس کی بہت کہانیاں تھیں، اور اسے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ تبدیل ہوگا، لیکن اس اپلیکیشن پہ اس واقعے کے بعد وہ تبدیل ہو گیا. اتنے سخت حالات میں وہ کیا چیز تھی جو آپ کو حوصلہ دیتی تھی؟ کوئی آپ کی آئیڈیل شخصیت، آپ کے اندر کی آواز، یا سچ لکھنا، یا اس کے علاوہ آپ کو اس وقت کیا جذبات تھے؟ دیکھو جی، دادا جی نے ایک بات سکھائی تھی کہ جو گھڑی، جو لمحہ آپ کا قبر میں ہے نا، وہ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر آپ کی باہر نہیں رکھ سکتی. ٹھیک ہے نا، وہی ایمان تھا. جب پولیس گارڈ لگی تو وہ پولیس والے صبح میرے دروازے پہ پہنچ جاتے، مجھے اپنے ساتھ لے کر آتے، یہاں مختلف جگہ مورچے سنبھال لیتے، اور شام کو مغرب سے پہلے DPO صاحب کی ہدایت تھی کہ آپ نے گھر جانا ہے. ماہ رمضان کا مہینہ تھا، میں روزہ کھولتا اور روزے کے بعد آ کے یہاں دکان کے باہر اندھیرے میں بیٹھ جاتا دوستوں کے ساتھ بغیر کسی سیکیورٹی کے. کبھی میں نے آج تک نہ اسلحہ رکھا ہے، نہ مجھے اسلحے کی ضرورت پڑی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہتھیار بھی کچھ نہیں روک سکیں گے اگر انسان کی زندگی کا خاتمہ قریب آیا تو. آپ کے مخالفین کی جانب سے، آپ کے ناقدین کی جانب سے، تنقید کرنے والوں کی جانب سے آپ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ نے سید گروپ کی جو ہے بے جا جو ہے وہ ترجمانی کے ذریعے آپ نے اثاثے بنائے ہیں، آپ نے زمینوں پہ قبضے کیے ہیں، اور صحافت کی آڑ میں آپ نے غیر قانونی دھندے کیے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ان باتوں میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھو جی، الزام لگانا بہت آسان کام ہے. الزام تو لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی لگائے. کون سا نبی ہے جو الزام سے مبرر رہا؟ کون سا ولی ہے جو الزام سے مبرر رہا؟ لوگوں نے قائد اعظم پہ بھی لگائے. لوگوں نے کس کو نہیں چھوڑا، سب پہ الزام لگے. باقی کہتے ہیں کہ سید گروپ کا میں ترجمان رہا ہوں گے، سید گروپ کے لیے میں نے کیا ہے. اصل میں میری زندگی کا جو 18 سال ہیں، جو حراج گروپ کے اقتدار کے 18 سال ہیں، وہی میری زندگی کا سب سے زیادہ شاندار ایکسپیرینس ہے. کیونکہ میں نے ان کے خلاف لکھا، میں نے رضا حیات کے خلاف لکھا، میں نے ان کے دور کے اقتدار کے خلاف لکھا. مجھے آج کوئی لکھ کے دکھا دے، آج کوئی بندہ، میں ضلع خانیوال کے سارے صحافیوں کو چیلنج دیتا ہوں کہ مجھے 4 خبریں لگا کے دکھا دے کسی برسر اقتدار گروپ کے خلاف، برسر اقتدار MPA کے خلاف، برسر اقتدار MNA کے خلاف. میں مان جاؤں گا کہ یار تو صحافی ہے. ٹھیک ہے، میں نے مسلسل 4 سال لکھا ہے. خضر تورو قتل کے حوالے سے اگر میڈیا پہ کس نے تحریک چلائی ہے تو میں نے چلائی ہے. میں نے رضا حیات کے خلاف لکھا ہے. اس وجہ سے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں سید گروپ کے ساتھ ہوں تو وہ اس کی سوچ ہے. لیکن میں نے ہمیشہ خضر تورو کی وجہ سے، کیونکہ وہ اس کے قتل میں ملوث تھے، اس کے قتل کی نامزد FIR تھے، اس لیے ان کے خلاف لکھا. اس لیے یہ تاثر بنایا کہ میں سید گروپ کا حمایتی ہوں. باقی رہی جائیداد بنانے کی بات یا کچھ کرنے کی بات،
وہ جائیدادوں والا میں تو چاہتا ہوں میرے خلاف نیب میں درخواست دو، میرے خلاف ہندی کریکشن میں دو، میرے خلاف لاؤ، آؤ کسی کٹہرے میں تو آؤ یار، عدالت میں آ جاؤ، جج کے پاس آ جاؤ، میں نے کون سی جائیدادیں بنائی ہیں، میں نے کون کو پراپرٹی قبضے کی ہے، کون سی کی، آؤ میرے ساتھ۔ اگر کوئی کسی ٹرائل میں کوئی آیا تو اس میں اپنا جھوٹا ثابت ہوا ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس میری اللہ الحمدللہ پائی جوڑ کے جو اپنی پراپرٹی ہے وہ اپنی پائی جوڑ کے بنائی ہے۔ ایک سوچ تھی، ایک ویژن تھا کہ اتنا بندے کا کرایہ ہونا چاہیے، چھوٹی چھوٹی دکانیں لی، کبھی کوئی دکان لے لی، کبھی کوئی لے لی، اس وقت جو چیز 70,000 کی ملتی تھی آج وہ 7 لاکھ روپے کی۔ اس لیے اب بندے، میں کہتا ہوں سارے صحافت میں ہیں، نہیں بنا لیں پھر جائیدادیں، کیوں نہیں بنا رہے؟ سب بنائیں، کون روک رہا ہے، کون منع کر رہا ہے؟ یار جائیدادیں آپ نہ بناؤ۔ اور کون سا کام ہے جو وہ نہیں کر رہے؟ اہل صحافت کون سا کام ہے جو نہیں کر رہے؟ آپ کی صحافت اور کالم نگاری میں پہلے والا جوش، جذبہ، ولولہ اور جو آپ کی قلم میں وہ کاٹ تھی 10 سال پہلے، وہ اب نظر نہیں آ رہی۔ 10 سال پہلے والے منور اور آج والے منور میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ وہ جذبات نہیں رہے؟ 10 سال نہیں، یہ ہے 4 سال پہلے بات۔ 4 سال تک، 4 سال 2016 کے بعد سے نا، 16 کے بعد سے میں سمجھتا ہوں کہ میں وہ اہل قلم نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ 2016 میں بھائی فوت ہوئے تھے ہارٹ اٹیک کے نتیجے میں، ٹھیک ہے، وہ میری طاقت بھی تھے، میرے سب کچھ تھے، لیکن توکل میرا اللہ پہ ہے، صرف اس لیے کہ میں نے، پھر دوسری بات یہ آئی ہے کہ اب گھوڑا اور گدھا ایک ہی صف میں آ گئے ہیں۔ صحافت کی وہ عزت نہیں رہی، وہ معیار نہیں رہا صحافت کا۔ اب کسی کے خلاف لکھنا سیدھی مخالفت والی بات ہے، دل میں اناد رکھنے والی بات ہے، پھر ایکشن بھی نہیں ہوتا۔ چلو ایکشن ہونا بھائی، کسی کے خلاف لکھ دیا اور اس پہ ایکشن ہو جائے۔ ایک دور تھا ایک خبر لگاتے سے پورا تھانہ معطل ہو جاتا تھا، ایک خبر لگاتے سے شام کو تھانے دار تبدیل ہو جاتا تھا، ایسے تو تبدیل ہو جاتا تھا۔ اب 100 خبریں لگا دو، کیونکہ اوپر سے نیچے تک صحافت کا معیار ہی گندا ہو چکا ہے۔ اتنے لوگ صحافت میں آ چکے ہیں، لوگ اپنے جرائم چھپانے کے لیے صحافت میں آ گئے ہیں، کچھ لوگ اپنے غلط دندوں کے لیے صحافت میں آ گئے ہیں، کچھ لوگ اپنے اپنے کام کے لیے آ گئے خود، کچھ لوگ صرف اپنا نام کے لیے آ گئے ہیں، کچھ صرف کارڈ کے لیے آ گئے ہیں، کچھ صرف اپنے تحفظ کے لیے آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اہل قلم تو بہت کم ہے۔ میں کہتا ہوں ضلع خانے وال میں اگر 20 اہل قلم بھی ہونا تو بڑی بات ہے۔ 15-20 سال پہلے اور آج کی صحافت میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ جبکہ ہر پریس کلب میں جو ہے ممبران کی، نمائندگان کی، نئے آنے والے جو ہمارے صحافی ہیں ان کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، اس سے کیا سمجھتے ہیں کہ صحافت کو کوئی فائدہ ہوا ہے یا نقصان پہنچا ہے؟ دیکھو جب کسی چیز کی کثرت ہو جاتی ہے نا تو اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے، یہ اکنامکس کا اصول ہے۔ اور اب دیکھیں ایک ہی خبر لگ رہی ہے، مختلف اخبارات آ گئے ہیں، نہ کوئی معیار ہے نہ اب میں روزنامہ جنگ کے تحصیل کبیر والا میں 4 نمائندے ہیں۔ روزنامہ جنگ کا نمائندگی کا جو طریقہ کار ہے وہ کوئی اخبار نہیں اپنا سکتا۔ وہ اشتہار دیتے ہیں، بندے کا انٹرویو کرتے ہیں، اس سے پھر درخواست کے قابل سمجھتے ہیں، درخواست دلواتے ہیں، پھر اسے امتحان میں لاتے ہیں۔ امتحان کا پروسیس میں 40 نمبر کا تو انگلش ہے سارا کچھ، انگلش کی ٹرانسلیشن ہے۔ اردو اخبار ہے اس میں انگلش کی ٹرانسلیشن کیوں ڈال رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی انگلش نہ آئے جس بندے کو، پھر ہم اسے کیا فائدہ، کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے جو بولنا پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انگلش اس کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو پھر 40 نمبر اس کے لیے ضروری ہے پاس کرنے کے لیے، اس کا بہت پروسیس ہے۔ پھر وہ آپ کو جو ایکسپینسز ہیں آپ کے، آپ اگر انٹرنیٹ استعمال کریں گے، آپ ٹیلی فون استعمال کریں گے، آپ کوئی بھی جو ادارے کا 15 ہزار روپے تک وہ ایکسپینسز بھی دیتے ہیں ہر نمائندے کو اپنے کو، لیکن یہاں لینے کا رواج ہے۔ چل لینے کا رواج بھی ہے، اگر حکومت 2 کام کر لے نا تو صحافت کی کمر سیدھی ہو جائے۔ پہلا کام حکومت یہ کرے کہ یا تو تمام اداروں کو پابند کر دے کہ جو بھی صحافی آپ بنائیں گے آپ اسے ایک مزدور کی تنخواہ کے برابر، مزدوری کے برابر تنخواہ دیں گے۔ مطلب مزدور کی اگر 12,000 روپے آج حکومت نے فکس کی ہے تو اس ادارے پہ لازمی ہے کہ وہ 12,000 روپے اسے دے۔ یا پھر حکومت ڈی سی او لیول پہ ایک قانون بنا دے، امتحان پاس کروائے، ایک امتحان ہو، پیپر ہو، تو اس طرح آزادانہ پیپر ہو اور پتہ چلے وہ پیپر ہو رہا ہے، جو لوگ اس پیپر میں پاس ہوں انہیں سرکاری طور پر صحافی تسلیم کیا جائے،
انہیں ایک سرکاری کارڈ جاری ہو اور وہ لوگ اداروں میں آ جا سکیں اور اس طرح کی جو ادارے بنا رہے ہیں مختلف لوگوں کو عید کا خاتمہ ہو سکے اور صحافت کی کوئی شکل بن سکے. صحافت کے ذریعے آپ نے علاقے کی کون سی آواز حکام اعلیٰ تک پہنچائی اور کون سے مسائل کو حل کروانے میں اپنا خاص کردار ادا کیا اور کون سے مسائل ہیں جو سمجھتے ہیں کہ آپ کی قلم کے ذریعے جو حل ہوئے ہیں؟ کیونکہ اس وقت میں آپ صحافی تھے تقریباً اس وقت راوی کے اس بعد میرے خیال میں تو شاید کوئی چیدہ ہی صحافی ہوں ادھر یا شاید آپ اکیلے ہی تھے اس وقت. 97 سے لے کر 2000 غالباً 6-7 تک میں ہی صحافی تھا یہاں. اس کے بعد ایک پریس کلب کی بنیاد رکھی گئی, اس میں 4-5 لوگ تھے, کوئی دن نیوز سے تھا, وہ اب صحافت میں بھی نہیں ان میں بات سر, اگر ہیں تو وہ برائے نام ہیں, ٹھیک ہے. اس وقت ایک بنیاد رکھی گئی, مقصد یہ تھا کہ اس میں ہم اکٹھے ہوں, اگر ہم کچھ لکھیں تو ہماری طاقت بنے اور ہمارے لکھے ہوئے پہ ہم پہ کوئی حملہ نہ کر سکے, ہماری بھی ایک طاقت شو ہو. اس پریس کلب کا مقصد یہ تھا تاکہ ہماری بھی ایک پتہ لگے کہ یہ جمع ہے ایک جگہ پہ. یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں. اب تو ہم آپ ہی ایک دوسرے کا نقصان کرنے کے لیے بہت ہیں. دیکھو جی, میری صحافت کا جو میں سمجھتا ہوں نا, میں سب سے بڑا وہ ہوا یہ جو فائدہ ہوا ہے کہ کرائم کا خاتمہ. اس علاقے میں درخانے میں, حویلی کرنگا میں, کتال پور میں اس کوٹ اسلام کو کراس کرو, رات کو مغرب کے بعد سفر کرنا آسان نہیں تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری جدوجہد مسلسل لکھنے کا نتیجہ ہے. جب رحمت چٹھے جیسے افسران لگے, منظور مٹ جیسے افسران لگے, شریف جٹ جیسے DSP لگے اور اس پہ کام ہوا اور ان جرائم کا خاتمہ ہوا. ایک میں نے ڈائری لکھی تھی 40 اشتہاریوں کے لیے, 40 اشتہاری تھے اس وقت جو یہاں کام کر رہے تھے. اور حاجی بابا نے مجھے اس دن بتایا, وہ اس وقت والد صاحب MP تھے, وہ کہہ رہے میں IG آفس گیا تو اس ڈائری پہ کام ہو رہا تھا, اس پہ ایک پورا سرکل بیٹھا تھا, تو انہوں نے مجھے آواز دی کہ حاجی بابا یہ حویلی کرنگے کے علاقے کا ایک نمائندہ ہے, اس کی ڈائری پہ ہم کام کر رہے ہیں. یہ حاجی بابا نے مجھے بتایا. بات یہ ہے کہ جو آپ لکھتے ہیں اس پہ کام ہوتا ہے, اس پہ تحقیق ہوتی ہے. اگر آپ جھوٹ لکھتے ہیں, آپ غلط لکھتے ہیں, تو پھر اس سے آپ کا وقار اپنا خراب ہوگا, آپ کی اپنی وہ ریپوٹیشن خراب ہوگی. آپ اپنے صحافتی کیریئر میں کون سی ایسی خبر ہے یا کالم ہے جس پہ آپ کو آج بھی فخر محسوس ہوتا ہے کہ یہ آپ کے کریڈٹ میں آئی, یا وہ کالم آپ کے کریڈٹ میں آیا, آپ کے قلم سے لکھا گیا؟ وہ کالم لکھا تھا میں نے CPO سے سعود عزیز ملتان میں. ہمارے دوست ہیں چودھری عبدالستار چودھری صاحب, ان کو کسی بندے نے چکر دیا, فراڈ کیا کہ آپ کو ایک ٹریکٹر دیتے ہیں سستا بارے کا, 50-60 ہزار روپے کم میں مل رہا ہے, پولیس کے پاس کھڑا ہے, یہ وہ جو چکر دے کے اسے لے گئے. ستار صاحب ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائیوں کی طرح. عمران چودھری کے جو ہے نا بڑے بھائی ہیں, وہ ہمارے نمائندے کے. تو رات کو ان کی کوئی اطلاع نہیں ملی, ان کے نمبر بھی بند ہو گئے, پتہ نہیں کیا ہوا. صبح اطلاع ملی کہ یہ کام ہو گیا ہے, وہ تھانے میں بند ہے اور کوئی مسئلہ بن گیا ہے اور آپ ساتھ چلیں. میں یہاں سے روانہ ہوا. تھانہ تھا غالباً بدلہ تھانہ تھا, اس میں ہم وہاں گئے تو وہاں SHO حق نواز صاحب جو یہاں حویلی کرنگا رہے ہیں, یہ وہاں SHO تھے, اور چوکی انچارج تھے خالد گرایا صاحب جو یہاں SHO رہے ہیں, وہ چوکی انچارج تھے. وہاں جا کے ہمیں پتہ چلا کہ پوزیشن یہ ہے کہ یہاں سجاد لپرا نامی بندہ انہیں لے کے گیا ہے ستار کو, اور اس نے کہا کہ وہاں موٹر سائیکل بڑا وارے میں مل رہا ہے. تو یہ یہاں سے روانہ ہو گئے اور وہاں موٹر سائیکل لیا. جب موٹر سائیکل اینڈ ٹائم پہ سودا ہوا اور پیسے دیے جا رہے تھے, پولیس نے ریڈ کر دیا. خالد گرائے نے ریڈ کیا اور خالد گرائے نے سب کو پکڑ لیا. پیسے بھی خالد گرائے کنٹرول میں اور بندے بھی اندر, ان میں ایک اشتہاری بھی تھا. گرفتار ہو گئے جی. یہ لے گیا, ان کو حوالہ مارا کوٹا بند کر دیا. بعد میں صبح جب ہم پہنچے, ہم نے بتایا بطور صحافی اپنا بتایا اور پریشر ڈالا کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. ایک بندہ یہ ڈاکو ہے, انہوں نے اس کو ڈاکو شو کیا, یہ ڈاکو یہ ڈکیٹی کا مال بیچتے ہیں, لیتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. جب ہم نے تھوڑا سا ان سے کہا کہ ہم صحافی ہیں اور آپ زیادتی نہ کریں, تو ہمیں اپنے ادارے خبریں, اس وقت خبریں ادارے کی تھی, 4-5 سال پرانی بات ہے, خبریں ادارے سے ہمیں بہت سینئر ترین صحافیوں کے فون آنے شروع ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہو ڈاکوؤں کی سپورٹ کرنے والے, آپ ڈاکوؤں کے لیے یہاں آئے ہو. میں نے کہا یار یہ تو وقت بتائے گا کہ میں ڈاکوؤں کے لیے آیا ہوں یا بے گناہوں کے لیے آیا ہوں. خیر جب میں نے دیکھا کہ پولیس جو ہے نا بطور صحافی کچھ نہیں مانتی, تو ہم نے پھر پولیس والا راستہ اپنایا. ہم نے ان سے ڈیل کی طرف بڑھے. ہم
اس کے مقام پہ گئے، خالد گرائے تھے، میری موجودگی میں خالد گرائے نے مغرب کی نماز پڑھی اور 32,000 روپے اس نے مسلح کے نیچے رکھ لیے جو رشوت لیے گئے تھے، اور کچھ پیسے ہمارے بندوں کو واپس دیے اور 2 لاکھ روپے کی اس نے پھر بھی بند کر لیا۔ میں وہاں سے عبدالستار وغیرہ کو لے کے آیا اور راستے میں میرے ذہن میں ایک کالم جو ہے نا بننا شروع ہو گیا۔ میں نے یہاں پہ ایک کالم لکھا، کالم کا عنوان تھا سی پی او صاحب کیا آپ جاگ رہے ہو؟ اس میں لکھا کہ سعود عزیز صاحب آپ کا نام بہت سنا ہے، آپ بہت ذہین پولیس افسران میں شمار ہوتے اور میرٹ کرتے ہو۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانے لگا ہوں، اور اب اس واقعے پہ اگر آپ نے اس پہ ایکشن لیا تو میں سمجھوں گا کہ جو میں نے سنا ہے وہ صحیح سنا ہے، اگر آپ نے ایکشن نہ لیا تو میں سمجھوں گا کہ پھر میں نے غلط سنا ہے۔ تو میں نے وہ سارا واقعہ انہیں بیان کر دیا اور آخر میں سوال کیا سعود عزیز صاحب سے کہ اگر وہ ڈاکو تھے تو پولیس نے کیوں چھوڑے، اور اگر وہ ڈاکو نہیں تھے تو پولیس نے کیوں پکڑے؟ سعود عزیز صاحب نے اس پہ ایکشن لے لیا۔ سعود عزیز صاحب اب میرے لیے لیٹر جاری کریں، لیٹر متعلقہ تھانے کے تھرو آتے ہیں نا، اور میں نہ جاؤں پولیس چلی جائے۔ سعود عزیز صاحب کو شک پڑ گیا کہ پولیس جو ہے نا یہ چکر بازی کر رہی ہے، جیلی سائن کر کے میری یاد رہی ہیں اور وہ کر رہی ہے۔ انہوں نے اسپیشل بندے بھیجے میرے پاس، بندے یہاں ہیں یہ معاملہ ہے، آپ کی حاضریاں جا رہی ہیں، آپ نہیں جا رہے۔ میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں، سعود عزیز صاحب کو شک پڑ گیا ہے اس لیے انہوں نے ہمیں بھیجا ہے، برائے آپ بتائیں آپ کب آ رہے ہیں؟ میں نے کہا آج کیا دن ہے؟ انہوں نے کہا آج اتوار ہے۔ میں نے کہا کل سوار ہے، ہم منگل کو آئیں گے۔ میں نے ان کو تعمیل کر دی کہ سعود صاحب نے کہا ہے کہ جس دن آپ آ سکو آسانی سے وہ لکھ دو۔ میں نے منگل کا لکھا، میرے خیال میں منگل نہیں آئی، پھر سوار کو حق نواز صاحب، خالد گرائے صاحب، سارا جہان سفارتی سے، کبیر خانوال کے ڈی ایس پی سے 2 حاجی بابا صاحب، ان سب کے پاس آئے، منتیں کی، پیسے دیے، اس کے سارے پیسے ادائیگی کی اور معافی مانگی اور معاملہ ختم ہوا۔ اس ایک کالم نے ایک حق رسی کروا دی، ان کو جو سزائیں ملنی تھی وہ ملی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے تو بہت سے لکھے، بہت کچھ لکھا، لیکن وہ کالم جو ہے نا وہ بہت اچھا کالم تھا۔